स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कह रहा हूं, मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने एनआरओ मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। 100 दिन में करप्शन जो फॉर्मल तरीके से सामने आई वो अलीमा खान साहिबा की। एनआरओ ये सब इनके घोंसले हैं, इनकी पब्लिसिटी स्कीम्स हैं। ये जो सारे लोग इस वक्त ज़्यादा चीख चंगाड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ या साद रफीक उनकी मोहब्बत में नहीं चीख रहे, इनको पता है कि अगली बारियां इनकी हैं। जिसने भी पाकिस्तानी कौम का एक भी पैसा लूटा है, उसको डी चौक पर फांसी और उसके असासी नीलाम की जाए। फ्लैगशिप रेफरेंस जो हैं, ये जो रेफरेंसेस हैं, ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। और क्या ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। एक और वीक गुजर गया और हुकूमत इस वीक भी एक नए बहरान का सामना कर रही है, जो कि गैस का बहरान है। इससे पहले डॉलर अपनी कम तरीन सतह पर मौजूद है, मईशत की कलाबाजियाँ जारी हैं, स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव है, बिजनेस कम्युनिटी में एक अनसर्टनिटी पहले से मौजूद थी और अब गैस का बहरान आ गया। हुकूमत के सामने जहां चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं हुकूमती वज़रा हों या हुकूमती ओहदेदार हों, वो अपने अपने शोबों से हटकर हमें वो बातें करते नज़र आ रहे हैं जो बराह रास्त उनके करने की नहीं है। मिसाल के तौर पर मुराद सईद साहब ने असम्बली में फरमाया कि उनसे कहा जा रहा है कि वो एनआरओ दें और उनसे अपोजिशन के 6 या 7 लोगों ने राब्ता किया इस बारे में, हालांकि ये उनका काम मालूम नहीं होता। इस पर उनका खासा मजाक भी बना। इसी तरह उस्मान डार साहब, आज हम उनसे गुफ्तगू भी करेंगे प्रोग्राम में, वो ये कह चुके हैं कि नैब के केसेस के बारे में वो जानते हैं, उनको पता है कि कौन कौन लोग हैं जो गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब बार बार ये बात कहते रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारियां होनी हैं, और सवाल ये उठता रहा है कि जो इदारों के करने के काम हैं, जो तहक़ीक़ाती इदारों के करने के काम हैं, जो नैब के करने के काम हैं, उसमें हुकूमत को बराह रास्त इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी के बाद मरकज़ में ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि असम्बली उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक कि ख्वाजा साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाएंगे, और इस पर भी एक डेडलॉक मौजूद है। यू टर्न का सिलसिला भी जारी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन फिर से शहबाज शरीफ को बनाया गया है, तो एक पॉलिसी का जो फुकदान जिसकी बात की जाती है वो शायद कहीं ना कहीं अब भी मौजूद है। क्या वाकई ऐसा है या एक पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की जिसे वो लेकर चल रही है और अब अभी तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं? उस्मान डार साहब मुआविन खुसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा बुखारी साहिबा PMLN की अहम रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा बुखारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ कि जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, उसके बारे में शुरू से ये तासुर मौजूद है कि इसमें तसलसल का बहरान है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा है या ये कोई पॉलिसी है, एक पैराडाइम शिफ्ट है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इख्तियार किया, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे इसको? बहुत शुक्रिया मसूद। नहीं, पहले तो मुझे इसी से इख्तलाफ है कि कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिसी कहीं अगर आपको नज़र आई भी हो इन 110 दिनों के अंदर तो मुझे बताइए। किसी एक शोबे के अंदर कोई पॉलिसी किसी ने बताई हो हमें कि वो, आपको याद होगा इमरान खान साहब जब ज़ाहिर है जो सिर्फ बोलते हैं वही पॉलिसी होती है। अब मैं अगर उन्हीं की बात कर लूँ तो वो खुद कह चुके हैं कि लीडर वो होता है जो यू टर्न ले ले। अब उसके बाद मैं किस बात पे कमेंट करूं और मैं क्या कहूं? वो कहते थे भिखमंगा नहीं लगना चाहिए, मुझे बड़ी शर्म आएगी। फिर खुद ही जो है वो, मैंने जहाज़ पे नहीं जाना, और वो 55 रुपये पर किलोमीटर वाला एक हेलीकॉप्टर से बात शुरू हुई, वो कट्टों और मुर्गियों पे आ गई। मतलब अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जा चुकी है। ये कट्टे, ये मुर्गियाँ जो हैं, ये NGOs का काम होता है, ये चंद सिलेक्टेड जो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर तो काम कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल नहीं किया जा सकता कट्टों और मुर्गियों के ऊपर। अगर ये विजन और ये पॉलिसी है तो फिर हम इसके ऊपर मातम ही कर सकते हैं ना, हम और क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ का इनको मालूम नहीं है, ना इनको ये पता है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कैसे काम करती हैं, ना इनको ये पता है रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के क्या होते हैं, किसका क्या काम करने का है। देखिए, रूल्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के, उसके ऊपर हर एक का काम बता दिया है। सेक्रेटरीज का काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, मिनिस्टर का काम क्या है, चीफ मिनिस्टर का काम क्या है। मुसीबत यह है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर KPK भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, और वो तमाम काम उन्होंने करने हैं। अब गैस का बहरान हो या ये डॉलर की जो प्राइस की बात है, मतलब एक से एक ऐसा फॉर्मूला और एक से ऐसा लतीफ़ा है
کہ ہمیں تو ان 110 دنوں میں لطیفوں کے علاوہ تو کچھ نظر نہیں آیا. ٹھیک عثمان ڈار صاحب، یہ ہے اصل میں آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ کہ پالیسیز کا فقدان ہے، کیونکہ آپ معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے یوتھ کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہی طور پر اس بات کو غلط ثابت کر دیں کہ آپ کی پالیسیز تیار ہیں اور یوتھ کے لیے آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں، پھر دیگر معاملات پر آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں مسعود، میں یوتھ پہ آنے سے پہلے میں عظما کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز ناکام ہیں. یہ عظما کی چارج شیٹ نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی عوام نے. اور جو لاہور کے گڑھ میں سے تختے لاہور کا دڑن تختہ کیا ہم نے، اور یہ واضح پیغام ہے جو ہم سیٹ جیتے ہیں نون لیگ کی، کہ لوگ عوام عمران خان صاحب کے ویژن اور حکومتی پالیسیز کے ساتھ اور مطمئن نظر آ رہے ہیں. وہ ایک ایسی سیٹ تھی مسعود جو ہم 21,000 ووٹوں سے ہارے تھے جنرل الیکشن میں، اور ماشاءاللہ کل جیتے ہیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس. ان کی طرح نہ کہیں گیس کے میٹر لگائے ہیں، نہ کہیں ہم نے بجلی کے کھمبے لگائے ہیں، ٹرانسفارمر پھینکے ہیں جیسے یہ کرتے رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ شاید گورنمنٹ کچھ کر نہیں، واضح ریسنٹ الیکشن تھا، اس کا جواب انہیں مل گیا. ٹھیک، اب میں ایک اور بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آپ ماضی میں جب بائی الیکشن ہوتے رہے نون لیگ کے دور میں، تو آپ ہی لوگ کہتے رہے کہ بائی الیکشن جیت جانا موجودہ حکومت کے دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. آج یہ پیمانہ بن گیا. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو کچھ ماہ قبل 2 ماہ قبل جب یہ الیکشن ہوتے ہیں بائی الیکشنز، تو لاہور کی جب یہ سیٹیں جیتے ہیں تو کہتے ہیں جی مہنگائی کی وجہ سے یہ ہار گئے، 10 روپے والا نان 15 روپے کا ہو گیا تو اس لیے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. آج جب ہم جیتے ہیں تو پھر کم از کم یہ اس کا کریڈٹ دیں کہ آج کم از کم جو 3 ماہ میں ہم نے پرفارمنس دی ہے اس وجہ سے لاہور کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جس کو یہ کلیم کرتے رہے ہیں. 70,000 پر کیپٹا کے حساب سے انہوں نے پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کیے ہیں لاہور میں. ساؤتھ پنجاب میں 2700 روپے نکلتا ہے، تو اس کے باوجود یہ سیٹ ہار گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی پالیسیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے ذرا موقع دیجئے اس پہ بات کرنے کا. جی میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں ان کے اوپر، جتا رہے ہیں ان کو. دیکھیے مجھے میں سمجھتی ہوں کہ عثمان ڈار صاحب جو کہ خود الیکشن لڑتے ہیں، ان کو الیکشن ڈائنامکس کا تو کم از کم معلوم ہے. اب اگر یہ اتنے مطلب شادیانے بجا رہے ہیں 650 ووٹوں سے جیتنے پر، جس میں مسترد ووٹ جو ہیں وہ 683 ہیں، اور یہ جو سیٹ ہے اگر یہ میں ان کا مان لوں فارمولا، تو پھر اس کا مطلب ہے پشاور اور جو یہ سیٹ ہارے لاہور کی عمران خان صاحب اپنی وزیر اعظم بننے کے بعد، کیا وہ ڈسٹرسٹ نہیں تھا پھر عمران خان کے اوپر؟ پھر کیا عمران خان کو وزیر اعظم رہنا چاہیے؟ اگر میں ان کا فارمولا مان لوں، دیکھیے میں بات بہتر پرفارم کیا اب ہم نے. نہیں اچھا ایک منٹ نا، کیا پرفارم کر دیا آپ نے؟ مجھے ذرا پتہ تو چل جائے نا. آپ نے پنجاب کے اندر، ڈار صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا، میں آپ اس کے بعد ضرور فرمائیے گا جو بھی آپ نے کہنا ہے. جی میں بھی لاہور میں رہتی ہوں. آپ اس حلقے میں جائیں جی میں ہم جیتے ہیں، ان سے پوچھے جا کے بھئی کیوں جتایا پی ٹی آئی کو؟ ذرا مجھے بات کرنے دیں گے آپ تو میں بتاؤں گی نا. جی میں اس حلقے میں بھی گئی جہاں سے عمران خان صاحب جو ہے وہ 600 ووٹوں سے جیتے تھے، اور اس کے بعد 10,000 ووٹ سے وہاں پہ ہرایا گیا اس سیٹ سے ان کو ہم نے. اور اب یہ جو سیٹ ہے وہاں پر علیم خان صاحب کا ایک چیلا کھڑا تھا، اور ہمارا ایک بالکل نوبل چھوٹا سا پولیٹیکل ورکر اس کو کھڑا کیا تھا ہم نے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرائے، عثمان ڈار صاحب آپ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، میں لاہور میں رہتی ہوں، میں اس حلقے میں تقریباً روز ہو کے آئی ہوں. وہاں پر جتنا کام یہ کارپٹنگ جو ہے روڈز کی لے کر، اور یہ صفائی کے کام سے لے کر، اور یہ پول لگانے تک سارے کام ہوئے ہیں. اور وہ علیم خان صاحب کا جو ہے وہ بہت منظور نظر آدمی ہے، اور وہ منظور نہیں، یہ رہنے دیں آپ. 683 مسترد ووٹ ہے اور 650 سے آپ ہارے ہیں. اگر یہ کیلیبر ہے نا، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی وکٹری ہے، تو آپ کی عقل کو سلام ہے میرا. ٹھیک عثمان ڈار صاحب، سوال آپ سے یہ ہے، ایک سیکنڈ آپ یہاں ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یوتھ پالیسی پوچھ لینا. یوتھ پالیسی میں آ رہا ہوں. دیکھیں میں یوتھ پالیسی پہ آ رہا ہوں، آپ پہ آ رہا ہوں. دیکھیں یہ اگر یہی بات کر رہی ہے نا کہ جیتنے کا مارجن ریجیکٹڈ ووٹ سے کم ہے، تو میں خواجہ آصف صاحب سے 1400 ووٹوں سے ہارا ہوں. 7,000 ووٹ ریجیکٹ ہے میرے حلقے میں. 7,000 تھیلے بھی نہیں کھلے، ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی، اس لیے میں عدالت گیا ہوں. تو اگر ایسے ہی ہے تو ہماری بھی بہت ساری سیٹیں ایسے ریجیکٹڈ ووٹوں کے کا تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے. عمران خان صاحب نے تو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ سارے حلقے کھلا لے سمیت میرا. اس کے بعد کیوں بھاگ گئے سپریم کورٹ کے اندر؟
کیوں کہا کہ ہم نے سیاسی بیان دیا تھا؟ پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے، اسی حلقے میں ایسے نہیں ہوتا نا، پھر ایک بات پہ قائم رہے۔ عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو حلقہ قائم کھولنے کے لیے تیار ہو پھر کیوں رک رہے؟ میرا آپ سے سوال یہ تھا یوتھ پالیسی کے حوالے سے آپ کی کیا تیاری ہے، اور جو پہلے سے پلان موجود ہے 2025 پاکستان ویژن 2025 اس میں جو یوتھ پالیسی ہے اس سے ہٹ کر آپ کی کوئی یوتھ پالیسی ہے یا آپ اسے کنٹینیو کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں آپ نے اب مجھے کچھ 2 سے 3 منٹ دینے ہیں پلیز۔ جی فرمائیں۔ پہلے تو یوتھ جو ہے مسعود یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو ہم ایسا کوئی نیشنل پالیسی نہیں لا رہے ہیں، ہم نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ ہم نے کام کیا ہے، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم سے ہم اس کی اپروول لینے جا رہے ہیں، اور اس نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک میں بیسیکلی ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم وفاق سے صوبوں کے ساتھ مل کے ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، یوتھ کی سٹینڈرڈائزیشن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اوور سائٹ کہہ لیں جو بھی ہم فنڈز وفاق سے صوبوں کو یوتھ کے لیے دیں گے یا ان کے ساتھ مل کے پروگرام کریں گے اس فریم ورک میں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے امپلائمنٹ سائڈ پہ، اس کے اوپر ہم باقاعدہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں، کس طرح سے ہم پاکستان کی یوتھ کو امپاور کریں گے تھرو جابس، ایک باقاعدہ یوتھ امپاورمنٹ سکور کارڈ ہوگا۔ اب آپ مجھے یہ فرما دیں، ایک جملے میں بتا دیں، پھر میں عظما بخاری صاحبہ کی طرف جاؤں، کیونکہ آپ کا پورا ایک جامع فریم ورک تیار ہے، کام ہو چکا ہے، سب کچھ تیاری ہے۔ یہ جو آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے تخمینہ لگایا ہے کہ اس ایجوکیشن کے ہی صرف کام پر کتنا خرچہ ہوگا آپ کا، اور یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ اتنا صرف بتا دیں، پھر میں آپ سے ڈیٹیل پوچھ لوں گا عظما بخاری صاحب سے صاحبہ سے موقف لینے کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی فنڈز بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ جو جہاں تک آپ جابس کی بات کر رہے ہیں، مائکرو سمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے ایک زبردست پیکج لے کے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، سکلڈ نوجوانوں کے لیے، جو سیلف امپلائمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ دیکھیں وہ بھی فائنل سٹیجز پہ ہے، بہت جلد آپ کے سامنے ہوگا۔ آئی تھنک جنوری میں انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ پورے 5 سال کا آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ عظما بخاری صاحبہ سے اس پہ ان کا موقف لے لوں کہ ایک جامع پلان تیار ہے، اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس پر کتنے فنڈز چاہیے ہوں گے، جنوری تک بتا دیں گے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اور ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ جاب دینے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تمام پالیسیز پہلے چل رہی ہیں۔ پاکستان کی جو ہم نے یہ جاب لیس لوگوں کے لیے یہ ڈیٹا اکٹھا کرنا، قطر کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا، جس میں ہم نے پتہ نہیں 1 لاکھ کے قریب یا کتنے لوگوں کو ہم نے اس کو بھیجنا تھا، ان کے پاس ٹریننگ دے کر ان کو، اور یہ نیو ٹیک جو ہے اس کو سب سے زیادہ ری آرگنائز اور ریویمپ پچھلے دور میں کیا گیا، اور ایک لمبی چوڑی ان کی پرفارمنس ہے اس حوالے سے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نکالا ہے، آپ کی انڈسٹری ہو مسعود صاحب یا کوئی اور بھی انڈسٹری ہو، جو ایک میل ڈاؤن آیا، اکنامک میل ڈاؤن، اس کا بہانہ بنا کر مختلف انسٹیٹیوشنز میں سے، مختلف پرائیویٹ کمپنیز میں سے لوگوں کو نکالا گیا، لوگ جاب لیس ہوئے ہیں، اور یہ تجاوزات کے نام پہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے اس کے اندر ہر غریب آدمی کا ٹھیلا، ہر غریب آدمی کا جھونپڑی وہ تو ان کو نظر آ رہی ہے، وہ تو یہ توڑ رہے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے قبضہ مافیا جو آج ہمارے منسٹرز ہیں، وہ قبضہ مافیا جو آج ارب پتی بن گئے ہیں اور شریف ہیں، ان کے اوپر تو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ دوسروں کو جاب، ابھی کل میں آپ ہی کی شاید پروگرام کی رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے ہیں صرف کراچی کے اندر، تو یہ جاب دینے جا رہے ہیں، مطلب ان کی کون سی بات پہ میں اعتبار کروں۔ دوسرا انہوں نے وہ وزیر اعظم کا کلین اینڈ گرین پروگرام، تو برائے مہربانی جو آڈیٹر جنرل نے لکھا نا بلین ٹریز سونامی کے بارے میں، جو گھپلے آپ نے وہاں کی جس پہ نیب کی آنکھیں بند ہے، جو وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا پہلے وہ تو دیکھ لیں، ذرا اس کا تو جواب دے لیں، وہ جو آپ نے کتنے کا پودا تھا اور کتنے میں تھا، اور آپ نے غلط فیک انٹریز اس کے اندر ڈالی۔ میں نے نہیں کہا آڈیٹر جنرل نے، 1 منٹ عثمان میری بات پوری ہونے دیں، میری صرف اس میں گزارش یہ ہے کہ خود انہوں نے بات کے شروع میں کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یوتھ جو ہے پروونشل ایشو ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں، جب وہ ہے ہی ڈیوالوڈ ایک سبجیکٹ، تو عثمان ڈار صاحب کیا کریں گے، ان کو کہے کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک خامخواہ فل ان دی بلینکس کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے کرنے کے پنجاب کے اندر۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، 1 منٹ عثمان ڈار صاحب، ایک ایگزامپل لے لیں، پنجاب کے اندر، صرف پنجاب لاہور کے اندر ہم نے 12 مختلف حلقوں کے اندر مختلف سٹیڈیمز جو ہیں وہ ہم نے بنائے، ان کی بلڈنگز تیار ہیں، اس تک کے فنڈ روک لیے گئے ہیں۔
وہ عوام مجھے نہیں جانا یا میرے بچوں نے نہیں جانا, وہاں پہ عام پاکستان کے عوام نے, پنجاب کے بچوں نے جانا ہے. یہ کسی کو کیا شروع کریں گے؟ ہمارے کیے ہوئے تو ہر کام کو یہ بند کر رہے ہیں, ہر کیے ہوئے کام کو تو بند کر دیتے ہیں. یہ ان کی پالیسی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سارے سوالوں میں سے جواب دیا. بریک کے بعد عثمان صاحب یہیں سے شروع کریں گے, یہیں سے شروع کر رہے ہیں, ایک بریک لے لینے دیجیے, بریک کی طرف جاتے ہیں. اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایک ڈیوالو سبجیکٹ جس کے اوپر مرکزی حکومت نے اتنا بڑا پلان بنایا ہے, کیسے ہوگا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے, ماضی کی حکومت نے یوتھ کے لیے جو کام کیے ان کو روک دیا گیا ہے. عثمان ڈار صاحب بہت پرعزم ہیں, بہت کچھ یوتھ کے لیے کرنے جا رہے ہیں. دنیا کی ایک سب سے بڑی قوم ہے پاکستان جہاں یوتھ آباد ہیں. عثمان ڈار صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے تو کام روک دیے جو پہلے سے جاری تھے, اور آپ ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ نے معیشت سے لے کر جاب اور نہ جانے کیا کیا کچھ گنوا دیا, ایجوکیشن, ہر چیز آپ نے اس میں گنوا دی ہے. ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کوارڈینیشن کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا شکر گزار ہوں عظمیٰ کا, اس نے یہ سوال کیا. لیکن کاش عظمیٰ بخاری یہ سوال سابق نہل وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے کرتے کہ انہوں نے کیوں اپنی لاڈلی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو 100 ارب روپے کے فنڈ پہ بٹھا دیا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے نام پہ. تب یہ ڈیوالو سبجیکٹ نہیں تھا مسعود صاحب. 100 ارب روپیہ اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے پاک کیا تھا کہ جی یہ یوتھ کے نام پہ پرائم منسٹر پروگرام چلے گا. مجھے تو وزیر اعظم نے کوئی 100 ارب نہیں دیا, انہوں نے مجھے صرف چوکیداری دی ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بطور میرے معاون خصوصی آپ نے امور نوجوان دھیان رکھنا ہے تمام منسٹریز میں جہاں جہاں یوتھ کے ایشوز ہیں, آپ نے کوارڈینیشن کرنی ہے ایز اے اوور سائٹ. آپ کہہ لیں میں بیٹھ کے کام کروں گا, جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا, وفاق سے ہم نے بیٹھ کے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, کوارڈینیشن کرنی ہے. مجھے عمران خان کوئی 100 ارب روپیہ نہیں دینے جا رہے جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کو دیا تھا. جواب تو ان کو مانگنا چاہیے اپنے سابق وزیر اعظم سے. پوچھ مجھے نہیں ہے ڈیوالو سبجیکٹ ہے, میں کوئی کہہ رہا ہوں, میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں, میں کوئی پالیسی نہیں دینے جا رہا. میں نے کہا ہے میں آپ کو پالیسی دینے جا رہا ہوں. میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ ہم نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک بنائیں گے جس میں کیپیسٹی بلڈنگ میں کام کریں گے. پیسے کے اوپر تو انہوں نے بٹھایا تھا اپنی لاڈلی کو. اچھا یعنی ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ بجٹ سب آپ جنوری میں دے دیں گے. بہرحال اب آپ نے سوال اٹھا دیا تو عثمان بخاری صاحب آپ بتائیں نا 100 ارب کا بجٹ کیوں رکھا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بجٹ. دیکھیں بات سنیں, جواب تو لے لینا عثمان. جس بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, جس بجٹ کی بات سن لو, جس بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جواب لے لینا عثمان صاحب, جواب لے لیجیے, اس کے بعد آگے بات کر رہا ہوں, جواب لے لیجیے. جی عظمیٰ صاحبہ. جی میں پہلے بات یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیے یہ میں نے جیسے کہا کہ ان کو اتنا مارجن دینا چاہیے. ابھی وہ نئے آئے ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ جو آفیشیل پروجیکٹس ہیں وہ بنتے کیسے ہیں, اس پہ پہلے فیزیبلٹی بنتی ہے, اس کی لاگت کا پہلے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اب میں ان کی پالیسیز, اب خود انہوں نے کہا, اب میں ان کی باتوں میں سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اب انہوں نے خود کہا خزانہ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوگا, سب کچھ وہ کرے گا. اور بھائی خزانہ کی پالیسی پتہ چلی آج تک کسی کو؟ آپ نے وزیر خزانہ سے پالیسی سن لی ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کیسے پاکستان کی اکانومی نے چلنا ہے؟ خزانہ تو میں پالیسی دے نہیں سکا جس نے ان کو پیسے دینے ہیں, اور کتنے پیسے دینے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. مطلب وہ انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا. دیکھیے نا, ہم نوکری دیں گے, اور بھائی کیسے نوکری دیں گے؟ سوال یہ ہوتا ہے, پالیسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کون سے اقدامات اٹھا لیے کہ آپ کس طرح, یہ دیکھیے یہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پارٹی جو چل سکتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کٹ کاپی پیسٹ سے چلتا. کٹ کاپی پیسٹ نہیں چلے گا گورنمنٹ آف پاکستان میں. جو آپ کریں گے, جو آپ نے کہنا ہے, اس کے اوپر ہر بندہ واچ رکھے ہوئے ہے, میڈیا بھی واچ رکھے ہوئے ہے, ہم بھی واچ رکھے ہوئے ہیں. ہم نے 1 کروڑ نوکری بھائی اب آپ سے لینی ہے, آپ چو کریں یا چرا کریں, اب نوکری تو آپ سے لینی ہے. 50 لاکھ گھر بھی آپ سے لینے ہیں. اور آپ کہہ رہے تھے وہ کیسے ہوں گے؟ انیل مسرت بھائی صاحب ہے نا, وہ آتے ہیں نا, یہ ان کے دوست ہے. باپ ایک منٹ عثمان, ایک منٹ, میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا نا, ایک منٹ. یہ وہ انہوں نے اپنا ہر جگہ پہ نا ایک وہ فائنانسر بٹھایا ہوا ہے, اپنا دوست, جو جس کے بارے میں اقربا پروی ہوتی ہے اور اپنوں کو نوازتے ہیں اور فلانا. اب اگر فواد چودھری کا بھائی جو ہے وہ اگر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بن جائے, وہ سب چلتا ہے. اپنے نعرے لگانے میں لوگوں کو آپ ہر جگہ پر جو ہے وہ اس طرح پوسٹ کر رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے, جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے, صرف ان کے پاس ایک نام کے ساتھ ایک فیتا لگا دیا آپ نے, اور وہ اس میں خوش ہوئے پھر رہے ہیں.
اور یہ اگر اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں. مجھے پہلے یہ تو بتا دیں پاکستان کی اکانومی نے کیسے ٹھیک ہونا ہے, باقی باتیں تو بعد کی بات ہے. موڈیز نے جو رپورٹ جاری کی ہے, آپ نے عثمان ڈار صاحب ذرا پڑھ لیں, انہوں نے کہا اگر پاکستان میں اگلے سال میں حالات ایک منٹ آہستہ شاؤٹ نہیں کرے نا, انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں اگلے سال حالات بہتر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے تو اس کے 3 کرائیٹیریا ہیں. ایک قیام امن جو پچھلی گورنمنٹ میں ہوا, دوسرا انفراسٹرکچر جو پچھلی گورنمنٹ نے دیا, اور تیسرا بجلی کی پیداوار جو پچھلی گورنمنٹ نے ان کو دے کے گئے ہیں. یہ ذرا موڈیز کی رپورٹ پڑھ لیں, میں نے نہیں کہا, انہوں نے کہا ہے. اور اس لیے آپ کہاں ہمارے فیض سے فیضیاب ہوں گے آپ. اچھا مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے عثمان صاحب, یہی سے آؤں گا آپ کے پاس, بلکہ سوال چھوڑے جاتا ہوں میں. ہمارا اس وقت جو یوتھ انڈیکس ہے اس لیے نیچے ہے کہ سندھ کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی, کے پی کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. سندھ حکومت کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ اب تک کسی ایک معاملے پر بھی کوئی مفاہمت آپ کی سندھ کے ساتھ نہیں ہے. بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی عثمان ڈار صاحب, جنوری تک آپ پورے پلان دینے کی بات کر رہے ہیں, جبکہ وزارت خزانہ کہتی ہے کہ 2 سال تک یہی سارا معاملہ چلتا رہے گا. اور پھر سندھ کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ یہاں تو آپ ان کی قیادت پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, کرپشن کے کیسز میں ان کو پکڑنے کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, یہاں کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں مسعود, آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے کوئکلی ایک تو گلوبل یوتھ انڈیکس بیسیکلی گرا کیوں ہے اس پہ میں بتانا چاہتا ہوں, اور 1 کروڑ نوکریوں پہ. آگے تو ہم نے وعدہ کیا تھا نا 1 کروڑ نوکریوں کا, اب ہم 1 کروڑ 1 ایکسٹرا نوکری دیں گے عظمیٰ بہاری کو, تاکہ یہ بیٹھ کے 1 کروڑ نوکریاں گن سکے. مجھے کسی نوکری کی ضرورت نہیں. اور دوسرا وہ 2 مین وجہ جو تھی نا, سن لیں ذرا, اب سن تو لو نا, حوصلہ رکھو نا, اب مجھے بات کرنے دو, حوصلہ رکھو, پرسنل نہ ہو عثمان ڈار صاحب, بس سن تو لو. پرسنل کیوں؟ دیکھیں جب یہ اچھا ایزی ہو جاؤ, ایزی ہو جاؤ, ہضم کرے. ہاں اچھا ایزی تو ہو جاؤ نا عظمیٰ. دیکھیں مسعود, جو 2 مین وجہیں آپ چیک بھی کر سکتے ہیں جس میں ہمیں اس گلوبل انڈیکس کے ڈراپ میں 0 نمبر ملے ہیں. ایک تو ہماری کوئی نیشنل یوتھ پالیسی نہیں تھی, اس وجہ سے ہم نے نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کیا ہے. موجود ہے تو بس اس میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے پھر جو ہوا ہوگا. نہیں پالیسی, میری بات سنیں, نہیں اس پہ عمل نہیں ہوا, یہ اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا پالیسی نہیں تھی. نہیں کوئی پالیسی نہیں تھی, وہ پروگرام تھا. مسعود آپ پڑھے لکھے آدمی, اب آپ کو پروگرام اور پالیسی میں تو فرق پتا ہونا چاہیے. دیکھیں وہ ایک پروگرام تھا, ٹینیور بیس تھا, ختم ہو گیا. اچھا اب ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کیا, پالیسی نہیں لکھا, ورنہ یہ رونا دھونا شروع کر دیں گے. 18ویں ترمیم پہ حملہ کرنے جا رہا ہے عثمان ڈار, نوجوانوں کے معاملے میں آ رہا ہے صوبوں کے اندر, اس لیے ہم نے ورڈ لکھا ہے فریم ورک. وہ باقاعدہ ایک بک ہے جو ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس کو 18ویں ترمیم کی نظر نہیں کریں گے. دوسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یوتھ کے لیے فائنینشیل انکلوژن کا تھا. ہمارے سیٹ اپ میں یوتھ کے لیے ایز سچ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں, کوئی میکنزم کلیئر نہیں تھا. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جس یوتھ امپاورمنٹ سکور کارڈ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ اسکیمیں تھی نا کہ وہ نوجوان جنہوں نے میٹرک کیا ہے یا انٹر کیا ہے وہ آسان قرضے لے سکتے ہیں, اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس طرح کی کئی اسکیمیں آتی رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ اسکیمیں نہیں ہیں. ایون وہ لوگ جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو یہ مرغیاں دینے کا جو منصوبہ تھا یہ بھی پنجاب حکومت نے شروع کیا تھا. تو نیچے سے لے کر اوپر تک اس طرح کی چیزیں تھیں. یار مسعود میری بات سنو, ان کا تو منصوبہ فیل ہو گیا مرغیوں کا, کرپشن کے خوف کی وجہ سے مرغیوں نے انڈے ہی نہیں دیے شہباز شریف کی, تو وہ صوبہ فلاپ ہو گیا. وہ کہے گا منصوبہ وہ ہے کامیاب ہو. میں توقع یہ کرتا ہوں کہ جب آپ سے گفتگو کروں گا تو فیکٹس اینڈ فیگرز کی بنیاد پر کروں گا اور ڈیٹا کی بنیاد پہ کروں گا. ضرور میں حقیقت تو یہ ہے کہ آؤں گا, مسعود میں فیکٹس اینڈ فیگرز لے کے آؤں گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جس منصوبے کو بھی ہم ہاتھ ڈالتے ہیں ہم پہلا کر چکے ہیں. اس طرح تو ہم بھی کاغذوں میں, ہم جو کیبنٹ کی میٹنگز کرتے ہیں ہم بھی کاغذوں میں منصوبے کھڑے کر دیں. 5.9 ٹریلین کے انہوں نے پی ایس ڈی پہ منصوبے پاک کر دیے. پاکستان کا ایوریج پی ایس ڈی پی سالانہ 600 سے 700 ارب ہے. ٹھیک ہے عثمان صاحب, اس وقت آپ کے منصوبے تو کاغذ پر بھی نہیں آئے ہیں, معذرت کے ساتھ
آپ کے منصوبے تو اس وقت کاغذ پر بھی موجود نہیں ہیں اور آپ میری بات آپ اس وقت بھی کاغذ کی بات کر رہے ہیں نا کہ بک جاری کرنے والے ہیں. بھائی جان میری بات سنیں, یہ 5 سال رہے ہیں نا, یہ تو 5 سالوں کے بعد کلیم کر رہے ہیں نا, ہمیں تو ابھی 5 ماہ نہیں ہوئے میرے بھائی. آپ یہ بات کر سکتے ہیں 1 سال بعد بھی کہ آپ نے کیا 1 سال ہو گیا ہے, ابھی 4 سے 5 ماہ نہیں ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں پیپر کھول دیں, چیزیں سامنے لے آئیں. ایک بات مجھے بتائیں چلے مسعود, کسی ایک سیاسی جماعت نے 70 سالوں میں اپنے منشور کو قوم کے سامنے رکھا ہو 100 ڈیز کے بعد, اس کا دفاع کیا ہو, پرفارمنس جیسی بھی ہو, زیرو ہو, اچھی ہو, بری ہو, ان میں سے بتا دیں کبھی یہ آئے ہوں منشور صرف انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے دیا. یہ بھی کریڈٹ میری جماعت کو جاتا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے قوم کے سامنے رکھا, وزیر اعظم نے قوم کے سامنے آئے. عثمان ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پورا پلان کھول کے رکھ دیں, میں نے تو موٹی سی بات کی تھی کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے فائنینسز کہاں سے آئیں گے اور کتنا ہوگا, کیا تخمینہ ہوگا, بہرحال وہ آپ کہہ رہے ہیں بعد میں بتائیں گے, اس سے بہت بات ہو چکی. دوسرا آپ منشور کی بات کر رہے ہیں, منشور دیا جاتا ہے الیکشن سے پہلے, جو آپ ہر جگہ دے چکے منشور اپنا, اب تو پروگریس دینی تھی, اور پروگریس جب آپ نے دی ہے تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے وہ منصوبے بتاؤ جو تم نے خود شروع کیے ہیں, اور اب اگلی جب میٹنگ ہوگی 3 ماہ کے بعد تو آپ کو اپنے منصوبے تب دینے ہوں گے. یہ ہوا ہے ابھی تک تو ضرور. دیکھیں میری بات سنیں, جو چیز بھی ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے اپنی کیپیسٹی میں کریں گے, سکسیسفل پروگرام کریں گے, وہی کلیم کریں گے. اگر گزشتہ حکومت کے کچھ منصوبے جو 50% سے زیادہ سمجھ لیں شروع ہو چکے ہیں یا 70% تک ہو چکے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے ہیں وہ منصوبے, ہم ان کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ہم ان کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ جب یہ آئے تو یہ منصوبہ پرویز لائی کا بند کر دو پنجاب میں, یہ منصوبہ بھی پرویز لائی کا بند کر دو. انہوں نے تو ظلم کیا تھا پنجاب کی عوام کے ساتھ, پرویز رائی صاحب کے اچھے کام بھی انہوں نے بند کر کے رکھ دیے اس لیے کہ یہ پرویز رائی صاحب کے کھاتے میں ڈل جائیں گے. 1112 وغیرہ یہ سب منصوبے پرویز الہی صاحب تھے جو بعد میں آگے چلتے رہے. یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سندھ میں کام کرنا ہوگا, پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے, یہاں آپ کے تعلقات یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت اچھے نہیں ہیں, کسی ایک معاملے میں ابھی آپ کی مفاہمت نہیں ہے, یہاں پر کس طریقے سے قائل کر پائیں گے کہ آپ کا پروگرام, آپ کا مینیفیسٹو, آپ کا ایجنڈا یہاں پر چل سکے؟ دیکھیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اگر مجھے یوتھ سیکٹری ملنے آتے ہیں یا ان کے یوتھ منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ گورنمنٹ میں ہی ہے نا, وہ ایز اے پارٹی گورنمنٹ میں ہے, اور مجھے کس سے ملنا ہے؟ میرے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ یوتھ منسٹر صاحب کی منسٹری میں ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاق کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ کو نوجوانوں کے لیے جو ہم کام کریں گے اس کا فائدہ ہی ہوگا, سندھ کے نوجوانوں کو فائدہ ہوگا. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ سندھ کی جو یوتھ کے ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں ان کے آڑے نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہم سب مل کے کام کریں گے پاکستان کے نوجوانوں کے. ٹھیک ہے, ایک طرف آپ یہ کر رہے ہوں گے, دوسری طرف کرپشن کے کیسز بھی کھل رہے ہوں گے اور اس پر آپ کے لوگوں کے بیانات بھی جاری ہو رہے ہوں گے کہ کس کس کو اب پکڑنا ہے اور کب کب کہاں کہاں پکڑنا ہے. ایسے ماحول میں کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو آپ نے سنی, بریک سے پہلے بھی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتی ہیں اور کچھ اور ایشوز کی طرف بھی آتی ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت جو درپیش ہے حکومت کو وہ قانون سازی کے حوالے سے ہوگا, اور اس حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ حکومت کو اپنے تعلقات لا محالہ ٹھیک کرنے ہوں گے. عثمان بخاری صاحب, کوئی چانس موجود ہے اس بات کا کہ ایشوز پر قیادتیں مل بیٹھیں؟ آپ کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, عمران خان صاحب تو واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت ہو یا پیپلز پارٹی کی قیادت ہو اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتے. یہ پھر ظاہر ہے یہ سوال آپ کو مجھ سے کرنا ہی نہیں چاہیے. جب وہ بیٹھنے کو تیار نظر نہیں آتے تو ہم بھی کوئی اتاولے نہیں ہوئے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ملنے یا بیٹھنے کے لیے. اور یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ابھی تک وہ کنٹینر سے نیچے نہیں اترے اور نہ ان کے باقی ساتھی. مطلب وہ دیکھیے پچ بھی وہی ہے, مطلب باتیں بھی اسی طرح کی ہیں. ابھی تک ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ یہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں زبردستی سے اور اب اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر لیں. اب وزیر اعظم کا یہ کہنا میں آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلا لوں گا, مطلب آپ اندازہ لگائیے ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر جس کو ہونا چاہیے وہ کہتا ہے کہ جی میں آرڈیننس کے ذریعے ملک چلا لوں گا اور میری جو کمیٹیز میں یہ نہیں آتے نہ آئیں. تو اس طرح پھر اگر ان کو لگتا ہے, ان کو یہ یاد نہیں رہتا عمران خان صاحب کو کہ وہ 4 یا 5 ووٹوں کی اکثریت سے وزیر اعظم ہیں, اور جن اتحادی پارٹیوں کو جن کو کل تک وہ گالیاں دیتے نہیں تھکتے تھے اور ان کے خلاف جو زبان انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے
اس کو اس کے بعد ان کے گٹے گوڈے پکڑ کر ان کو اگر اپنے ساتھ حکومت میں بٹھا لیا ہے، وہ کتنی دیر حکومت میں ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. سو اس لیے یہ اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم 100 دفعہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا عثمان ڈاکٹر صاحب، یہ کیا پالیسی ہے آپ کی کہ ایک بہت ہی کمزور حکومت جس کے پاس مشکل سے سادہ اکثریت موجود ہے، وہ اپوزیشن کے ساتھ مسلسل بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، یہ کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں مسعود، اس سے واضح پیغام ہم کیا دے سکتے ہیں یا فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز آگے بڑھنی چاہیے، اور پرائم منسٹر نے شہباز شریف صاحب کو بھی انڈورس کر دیا، ٹھیک ہے وہ پیک کے چیئرمین بنے، پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی بنا دی ہم نے ان کے کہنے پہ دھاندلی کے لیے، کیا کیا نہیں ہم کرتے جا رہے تاکہ اپوزیشن بھی آن بورڈ ہو اور ہم سب مل کے کام کریں. دیکھیں پرائم منسٹر نے کسی سطح پہ یہ نہیں کہا، دیکھیں مسعود یہ کرنا پڑا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب پر رضامندی ظاہر کرنی پڑی آپ کو، یہ تو اگر کرنا ہوتا تو آپ پہلے کر دیتے. ہم نے دیکھیں ہم نے ایک پوزیشن لے رکھی تھی، پرائم منسٹر نے پیک کے چیئرمین شپ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی ہماری، اس کی سفارشات پہ پھر انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی خوشائن فیصلہ ہے، کم از کم میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عظمیٰ یہ ضرور کریڈٹ دیں گی اور مبارکباد بھی دیں گی کہ چلیں اب معاملات آگے بڑھیں گے، سٹینڈنگ کمیٹیز بنیں گی، بل ٹیبل پہ آئیں گے، لیجسلیشن کی طرف جائیں گے. لیکن میری بہن پھر لیفٹ رائٹ چلی گئی، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میثاق جمہوریت بھی آفر کیا تھا، اصل بات یہ ہے مسعود، میثاق معیشت، دیکھیں آپ ہاں میری بات دیکھیں مسعود، آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر ان دونوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کی عوام کے مفاد میں جو لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مکمکا کر لیں، کوئی اپنی پالیسی پہ اپنے منشور پہ کمپرومائز کر لیں کہ جی جیسے یہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس 4 ووٹ ہیں 5 ووٹ ہیں، تو اسی کانٹیکس میں پھر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں ہوگی، عوام کے وسیع تر مفادات میں پارلیمنٹ میں لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، تو پھر دوبارہ الیکشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں. پھر عوام ہی ہیں جن کے پاس جائیں گے کہ اگر کرپشن کے اوپر ہم قانون لا رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، اگر سپیڈی جسٹس کے لیے ہم قانون لا رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، اگر پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ قانون سازی لانا چاہتے ہیں، یہ اس پہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ جن کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ دینا چاہتا ہوں اپوزیشن والوں کو. دیکھیں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے اپوزیشن کے لیے کہ اب یہ پیک کے چیئرمین شپ پہ رونا دھونا کر رہے تھے، آج کل یہ نیب کے اوپر رونا دھونا کر رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ہم پورا موقع دے رہے ہیں جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہیں کہ آتے ہیں ایک گھنٹہ لائیو اپنا کیس جو ہے وہ لڑتے ہیں عوام کے سامنے. اگر ہمیں کوئی ڈر ہو، اگر ہمارا کوئی نیب کے ساتھ مکمکا ہو، تو ہم شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رہے ہوں، ہم ان کو فلور آف دا ہاؤس کھڑا کر کے موقع دے رہے ہوں کہ وہ اپنا پورا کیس لڑیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ پورے ہاؤس کے اسپیکر ہوتے ہیں. جی عظمیٰ صاحبہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کا تعامل کر رہے ہیں، ان کو پورا موقع دے رہے ہیں. یہی بات. اچھا بس عثمان آپ ایک تو بہت لاؤڈ بولتے ہو، اس میں لگتی ہے، میں صرف گزارش یہ کرتی ہوں کہ یہ پرابلم ہے ان کا کہ اگر کوئی کام کرنا بھی ہے نا تو اتنا گندا کر کے کرنا ہے کہ اس کا کریڈٹ ان کو دینے کو دل بھی نہ چاہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کرتے ہیں، آپ کے رولز کے اندر موجود ہے، اسپیکر کے پاس یہ پاور موجود ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وہ جب کوئی ممبر اریسٹ ہوتا ہے اس کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اور وہ ہاؤس میں آتا ہے. اب یہ مطلب یہ احسان چڑھا رہے ہیں ہمارے اوپر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کر کے اپوزیشن لیڈر کو جو ہے وہ ایک کیس میں بلا کے دوسرے میں اس کو پھنسا کے پھر جب کورٹ کہے کہ نہیں جی ان کے یہ سارے کیس مفروضوں میں مبنی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ جوڈیشل بھیج دے، تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے. بات تو کریں گے. جب آپ جا کے فائلیں دیکھیں گے، جب ہمارے سیاسی مخالفین کو ساتھ بٹھا کے ہمارے لیے شکنجے تیار کیے جائیں گے، مطلب اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ شوق ہے نا آپ کو یہ کرنے کا تو پھر یہ کر لیجئے. ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ حکومت کی جو ہے وہ کیسے چلتی ہے اور کہاں چلے گی. ان کو بڑا شوق ہے نا میں کنٹینر پر چڑھانے کا. ڈرے اس دن سے جس دن ہم سب اکٹھے ہو کے کنٹینر پر چڑھ گئے نا. آپ کے تو 126 دن کے کنٹینر کا کسی کو فرق نہیں پڑا تھا. جس دن ہم کنٹینر پر چڑھ گئے اس دن پھر دیکھیں گے. اور ابھی تو آپ کے لیے وہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کنٹینر تو ہم آپ کو اگر شوق ہے تو عمران خان صاحب اپنا کنٹینر آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن یہاں اس سے زیادہ دیکھیں اہم بات مجھے یہ معلوم ہوتی ہے، عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا، اور اگر نہیں چلے گا تو ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے اور عوام میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں عثمان صاحب اس پر کیا کہیں گی آپ؟ یہ میری بہن جو عظما ہے، دیکھیے یہ ان سے گورنمنٹ تو چل ہی نہیں رہی نا، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ ڈار صاحب مجھ سے سوال پوچھا ہے، 1 منٹ مجھ سے سوال پوچھا ہے، یہ جو ان کو خدائی دعوے کرنے کا ہم نے تو نہیں کیے نا، خدائی دعوے یہ کرتے تھے میں اتنا بڑا لیڈر ہوں، میں آؤں گا اور برسات شروع ہو جائے گی، ریمیٹنسز جو ہیں وہ 40% کم ہو گئی ہیں اس ملک میں پچھلے نومبر میں۔ یہ حالت ہے کہ لوگ ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کل کو یہ کہتے تھے میں آؤں گا تو لوگ میرے پر اربوں روپیہ نچھاور کریں گے۔ اگر اور ان سے حکومت چل نہیں رہی، معیشت کا حال کوئی نہیں، پالیسی ان کے پاس کوئی نہیں، جو ٹیم جیسی ہے وہ روز ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شوق یہ آیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو مسلس دکھانے اور ان کو ہم نے انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ تو پھر ذرا پاکستان کی تاریخ پڑھ لیں کہ جو یہ جس کو یہ شوق چرایا تھا نا، اس کے بعد پھر اس کا حالت کیا ہوئی اور انجام اس کی حکومت کا کیا ہوا، یہ میرا خیال ہے زیادہ دور کی پہلے کی بات نہیں ہے۔ سو یہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ہم تو آج بھی تیار ہیں، لیکن جو اپنے رائٹ لیفٹ بٹھائے ہوئے ہیں نا، این آر او جن کو دے کے بٹھایا ہوا ہے، ان کو این آر او کی بات کریں۔ ہم نے تو پوچھا ہے، بتاؤ کس نے مانگا این آر او؟ اور یہ این آر او جن کو دیا ہوا نا، پرویز الہی کو، علیم خان کو، زلفی بخاری کو، اب یہ ہمارے لیے یہ پریولیج کیوں نہیں ہے کہ ہم سے تو ذرائع آمدن پوچھے، ہمیں پیسے دے کے کیوں چھوٹنے کی اجازت نہیں ہے؟ علیمہ خان کے اوپر یہ کیوں ہوتا ہے؟ عمران خان کا 300 کنال کا جو محل ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ غلط این او سی کے اوپر اس نے فیک ڈاکومنٹ جمع کرائے، اس کے اوپر کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا اور عثمان ابھی ڈار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں فلور آف دی ہاؤس پر بھی ہو رہی ہیں، عثمان میڈیا پر بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اور سخت زبان کے ساتھ آپ گفتگو بھی کریں؟ آپ کے ادارے جو کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آٹونومس ہیں تو انہیں کرنے دیجئے، آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ دیکھیں ادارے واقعی کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا ہے، آگے آپ نے جانا ہی نہیں ہے؟ میں دیکھو جس طرح میری بہن یہ جو میں اب کیا کہوں عظما بخاری صاحبہ یہ جو رونا دھونا کر رہی ہیں، تو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ عظما ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ اب ہوتا ہے کیا۔ تو یہ جو سارا انہوں نے گردان گردی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا، بابا یہ نیب آپ نے بنائی تھی، یہ نیب آپ نے بنائی تھی، یہ نیب کے چیئرمین آپ نے لگائے تھے، نیب میں ایک منشی تک نہیں ہم نے بھرتی کیا، تو یہ سارا ہم پہ الزام لگا رہے ہیں۔ شوکت خانم کا پلاٹ بھی ہم ہی نے دیا تھا، آپ کو نمل کا پلاٹ بھی ہم ہی نے دیا تھا، یہ سب بھی ہم ہی نے کیا تھا۔ شوکت خانم کا پلاٹ بھی آپ کو وزیر اعظم نے دیا تھا، نمل کا پلاٹ آپ کو سی ایم پنجاب نے دیا تھا، یہ بھی ہم ہی نے دیے تھے، یہ بھی ہم ہی نے دیے تھے، جس کے اوپر آپ سیاست کرتے ہیں۔ آپ لوگ کنٹروورشل کر رہے ہیں، اسی شوکت ہم نہیں کر رہے، آپ اس کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں، آپ اس کا نام لیتے ہیں، آپ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، آپ لوگ یہ ہمارے پیسے لگے ہیں کریڈٹ آپ لیتے ہیں، نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہاں کرپشن ہو رہی ہیں، آپ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کرپشن ہو رہی ہے۔ علیمہ خان کے پاس ذرائع آمدن بتا دینا، ایک بلیو چپ چیریٹی ہاسپٹل، ایک بلیو چپ چیریٹی ہاسپٹل، اب اگر آپ کی لیڈرشپ کو کوئی ایک ڈیلے کا بھی چندہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور میرے لیڈر کو پوری دنیا سے اربوں روپے ملتے ہیں اس کی کریڈیبلٹی پہ، تو اس کی تکلیف تو پہنچے گی نا آپ کو۔ بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا، عظما بخاری صاحب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کون کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔